dear viewers and listeners, coming up with the second part of our series with, talking to people from Jammu and Kashmir. We're talking to someone, who has done his degree from a university, which is number one for the last so many years in international rankings, Times ranking या QS ranking आप देखेंगे. So हम अभी मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं, जो कि कैम्ब्रिज में वाक़ा है. और कैम्ब्रिज एक छोटी सी सिटी है मैसेचुसेट्स स्टेट की, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं दूंगा. MIT जो है इट वाज बिल्ट इन 1861. 159 साल हुए हैं इस यूनिवर्सिटी को, और सो फार 97 नोबेल लॉरेट्स निकले हैं एज ऑफ अक्टूबर 2020. और 97 नोबेल लॉरेट्स हैं. कुछ ट्यूरिंग साइंस अवार्डीज मिले हैं और 8 फील्ड मेडल्स मिला है लोगों को. And MIT itself, just MIT alone, boasts of producing 41 astronauts. और इसी वंडरफुल इंस्टीट्यूट में एक ऐसे जम्मू कश्मीर के हमारे जो अभी गेस्ट हैं रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपनी बैचलर्स करी है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में in 60s. So introducing, without much ado, I will actually introduce our guest, and then the whole interview will be taken over by Javed Saab. Our guest is none other than architect Javed Aziz Saab. Javed Aziz, welcome to the show, and over to Javed. अस्सलाम जावेद भाई, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं. तो आप अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि आप कैसे शिफ्ट हुए हैं और यहाँ तक आपका सफ़र कैसे रहा. सबको अस्सलाम वालेकुम. मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, उधमपुर में पैदा हुआ और 4 साल की उम्र में जो है जम्मू छोड़ के तो पाकिस्तान आना पड़ा 47 में. तो जम्मू की डोगरी बोलते बोलते फिर मैं लाहौर की पंजाबी बोलने लगा. लाहौर की पंजाबी बोलते बोलते मैं उर्दू दानों की उर्दू बोलने लगा, और उर्दू दानों की उर्दू बोलते बोलते अंग्रेज़ी बोलने लगा. तो मैं एक ऑर्डनरी से ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ. मेरे वालिद शेख मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ थे, जो इस्लामिया हाई स्कूल जम्मू के प्रिंसिपल थे फॉर ए लॉन्ग टाइम. उससे पहले मेरे नाना मुंशी नज़र मोहम्मद उस स्कूल के प्रिंसिपल थे. और मेरे वालिद जब आए थे 47 में, तो हमने पहले गुजरांवाला में थोड़ी देर रहाइश इख्तियार की, और मेरे वालिद ने एक दुकान चलानी शुरू की, क्योंकि और क्या करते हैं, उनको दुकान अलाट हो गई तो दुकान चलानी शुरू. तो कोई नहीं था ख्याल करता कि पढ़ाई कौन कर रहा है, क्या कर रहा है. तो मैंने पहली 2 जमातें तो पढ़ी नहीं थी, मेरी मदर ने पढ़ा दिया था. तो फिर जब हुआ कि ये बड़ा होता जा रहा है, तो उसने जाके कान पकड़ के मुझे एक मिशन मिडिल स्कूल में डाल दिया. तो हुआ यह कि अभी मुझे 3 महीने ही उस स्कूल में जाते हुए थे, तो बारिश आई बड़ी ज़बरदस्त, और सारा स्कूल जो है वो बैठ गया. कच्चा स्कूल था तो बैठ गया. तो उसके बाद फिर जो है कोई 1.5 साल तक क्लासें हमारी ट्री के नीचे लगती रहीं. तो मैं एक ट्री स्कूल से पढ़ के तो MIT पहुंच गया. तो इसलिए कि जो भी आप करना चाहें, अगर आप मेहनत करते रहें, क्योंकि मेरा बड़ा भाई था एक, महबूबुल्लाह उसका नाम था, और वो 1988 में नोबेल प्राइज़, अगर वो 4 महीने और ज़िंदा रहते तो उनको मिलना था नोबेल प्राइज़, लेकिन फिर उनके साथ जो काम करता था बंदा उसको मिला, महबूबुल्लाह. तो उसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, जो एक किस्म का इस्लामी मतलब है हकूकुल इबाद. तो हकूकुल इबाद का तर्जुमा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो वो जब हम जम्मू से हिजरत करके आए थे पाकिस्तान, तो मेरे अब्बा के किसी दोस्त ने उनको कहा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेकर होना है, तो आप लोग सारी जितनी फैमिलीज़ भी इकट्ठे कर सकते हो, रात को 2 बजे बसें आएंगी आपके घर के बाहर. जितनी फैमिलीज़ भी उन बसों में 2-3 बसों में डाल सकते हो, डाल के तो एक जगह पे ले जाना. वहाँ पे आपको एक हराना बंदा मिलेगा, वो आपको आगे ले. तो उस बंदे का नाम पंडित रामलाल था, वो भी स्कूल में टीचर था. तो उसको हम अपने घर की चाबी दे आए थे.
اور مجھے اپنے دوست بڑے یاد آتے ہیں جموں کے. لیکن یہ تھا کہ ابا نے کہا کہ بھی کچھ نہیں لے کے جانا, تو میری ماں نے پھر بھی ایک پیپا جو ہے بھر لیا آٹے کا کہ شاید مجھے کسی کیمپ میں روٹی پکانی پڑ جائے. تو وہ تو پتھر کے نیچے آگ بال کے پتھر پہ بھی روٹی پک جاتی ہے, لیکن آٹا چاہیے ہوتا ہے پانی سے. تو اس نے پیپے میں آٹا ڈال دیا, لیکن جب ہم گجراں والے آئے تو اس پیپے میں آٹا نہیں تھا. اس پیپے میں میرے بڑے بھائی محبوب اللہ کی کتابیں تھیں. اس نے کیا کیا تھا, ماں سے چوری چوری آٹا پھینک کے اپنی کتابیں اس میں ڈال دی تھیں. وہ اتنا پڑھاکو تھا. تو وہ ماشاءاللہ پڑھتا رہا, اور پھر کیمبرج یونیورسٹی گیا, وہاں سے کنگز کالج کیمبرج سے اس نے پاس کیا ٹرائی پاس. پھر اس کو وظیفہ مل گیا ییل یونیورسٹی سے. تو وہ پہلا جموں کا بچہ تھا یا ایون پاکستانی, اور ییل یونیورسٹی میں 2 سال میں چند لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, ان میں سے ایک وہ بھی تھا. تو پھر اس نے مجھے انکریج کیا کہ تم بھی امریکہ جاؤ. تو میں نے بھی امریکہ آنے کی کوشش کی اور میں آ گیا, MIT میں آ گیا. اس سے پہلے میں نے سول انجینئرنگ پڑھی تھی. سول انجینئرنگ پڑھنے کے بعد میں MIT میں آ گیا, کیونکہ مجھے تھا کہ غریبوں کے لیے گھر بنانے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ شاید پڑھ لکھ کے بندہ غریبوں کے لیے گھر بنا سکتا ہے, تو میں MIT آ گیا. تو میں نے کورس وورس لینے شروع کیے, ٹیچروں کو تنگ کیا کہ جی مجھے بتاؤ کہ غریبوں کے لیے گھر کیسے بنتا ہے. تو پھر جو ہے میرا ایک ٹیچر تھا جو کی وجہ سے میں MIT آیا تھا. ہوا یہ کہ جب میں میٹرک میں تھا تو UN کی بلڈنگ بنی, اور UN کی بلڈنگ بنی تو اخبار میں آیا کہ جی UN بلڈنگ بن گئی ہے, اور اس کا سارا جو ہے ساؤنڈ کا سسٹم کہ کیسے ساؤنڈ ہو, کیسے لوگوں کو سنائی دے ہو, اس کو کہتے ہیں اکوسٹکس. تو سماعت یعنی کہ اچھی سماعت کے لیے کیسی چیز ہونی چاہیے کا وہ ماہر تھا. تو اس نے یہ بنائی تھی. تو اخبار میں آیا تھا کہ پروفیسر نیومن آف MIT بوسٹن نے کیا ہے. تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ یہ ساؤنڈ کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں کتابیں پڑھتا تھا کہ جی یہ وسپرنگ گیلری ہوتی ہیں ایران میں, وہ جو بنی ہوئی ہیں مسجدوں کے ارد گرد, اتنے لمبے لمبے کوریڈور, اس میں ایک جگہ پہ بولو تو دوسری جگہ پہ آواز آتی ہے. تو مجھے بڑی کیوریاسٹی تھی کہ یہ کیسے لوگ کرتے ہیں. تو مجھے کوئی بھی نہیں تھا بتاتا کہ کیسے یہ ہوتا ہے. میکسیمم ہم یہ کرتے تھے کہ 2 ٹین کے ڈبے لے لیتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک تند لگا لیتے تھے, تو ایک طرف سے بولتے تھے اور دوسری 60 فٹ 70 فٹ 100 فٹ دور دوسرے کے کان میں آواز سنائی دیتی تھی. اوکے, دیٹ واز آور ایکوسٹیکل ایکسپیریمنٹیشن ان چائلڈہڈ. لیکن میں نے MIT کے پروفیسر نیومن کو خط لکھ دیا کہ جی مجھے اکوسٹک کا بہت انٹرسٹ ہے, ادھر کوئی کتابیں نہیں ملتی, تو مجھے کچھ بھیجو, مجھے کچھ بتاؤ کہ میں کیسے اور پڑھائی کر سکتا ہوں اکوسٹکس میں. تو مجھے 3 ہفتے کوئی 6 ہفتے بعد ایک خط آ گیا MIT کے لیٹر پیڈ پہ. یہ سب 60s میں ہو رہا تھا, یہ 57 میں 57 میں آپ نے انہیں خط لکھا تھا. تو وہ جناب مجھے خط آ گیا واپس MIT کے لیٹر پیڈ پہ کہ بھئی مجھے تمہارا خط ملا ہے اور مجھے تمہارے انتھوزیازم کا بڑا ہے, تو جو ہے تم یہ جاؤ یونیورسٹی میں جاؤ, وہاں فزکس ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ساؤنڈ کے بارے میں نالج ہوتا ہے, ان سے لو یہ وہ. تو پھر میں نے اس کو خط لکھنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کہ میں MIT کیسے آ سکتا ہوں. تو اتنی دیر میں مجھے جو ہے FSc میں نے پاس کر لی ہوئی تھی. تو FSc پاس کرنے کے بعد مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا سول انجینئرنگ میں. تو میں نے اس کو لکھا, تو میں نے اپلائی کیا ہارورڈ کو بھی, MIT کو بھی, برکلے کو بھی. تو مجھے 3 جگہ ایڈمیشن مل گئی. اب پیسوں کی بات تھی, تو میں نے نیومن کو لکھا کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے. تو اس نے کہا کہ تم وہاں کیا کر سکتے ہو, تم انڈر گریجویٹ میں آؤ گے تو بڑی مشکلیں ہوں گی, یہ وہ. تو انڈر گریجویٹ سے وظیفے نہیں ملتے, اس وقت نہیں تھے ملتے. تو وہاں کیا کرتے, تو میں نے کہا سول انجینئرنگ. تو اس نے کہا کہ تم سول انجینئرنگ کر لو, تو اس کے بعد بھی تم آرکیٹیکچر کر سکتے ہو اور ساؤنڈ بھی میرے ساتھ کر سکتے ہو. ساتھ اس نے بڑا مزیدار کہ اگر if I live that long anyway,
تو میں نے سول انجینئرنگ پاس کی، تو میری جو ہے ایڈمیشن تھی وہ ڈیفر اس وقت کر سکتے تھے آپ کا، جی میں اب اس سال نہیں آ رہا، اتنے سالوں بعد آؤں گا، اب تو نہیں کرنے دیتے، لیکن اینی وے میری ایڈمیشن تھی تو میں سول انجینئرنگ کرنے کے بعد ادھر آ گیا. تو میں نے جاوید انکل یہاں پہ مجھے ایک 1965 میں جی آپ کو تب کیسے MIT وغیرہ کے بارے میں پتا تھا کہ کیسے میرے ایک بھائی بڑے بھائی جو ہیں وہ ایز اے پوسٹ ڈاک فیلو، جو سب سے ہمارے بڑے بھائی تھے، وہ گئے تھے انگلینڈ میں، وہاں امپیریل کالج سے انہوں نے PhD کی تھی. جی. تو پھر MIT نے انہیں پوسٹ ڈاکٹرل کے لیے بلایا تھا، اینڈ ہی روڈ اے بک اسے آف وٹامنس، تو وہ وہاں MIT بیٹھ کے لکھی تھی 1962 میں. تو وہ واپس چلے گئے تھے پاکستان. تو پھر انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ نہیں تم برکلے نہ جاؤ، ہارورڈ نہ جاؤ، MIT جاؤ. پھر آپ 1965 میں یہاں آئے MIT میں؟ میں 1965 میں MIT آ گیا وار کے دوران، جب وار لگی ہوئی. آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا پھر جب آپ یہاں آئے تو کیا ڈفرینسز پائے آپ نے؟ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگا کہ ایک تو میں 19 دن لیٹ آیا تھا وار کی وجہ سے. پھر جو ہے میرے دوست دوپہر کو کھانے کے لیے لے گئے، ادھر یہ کونے پہ ایک دکان ہے ابھی بھی ہے، وہ سب مرین شاپ کہتے ہیں اس کو. ایک لمبی سی ڈبل روٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی شورا وورا ڈال دیتے ہیں، کوئی سلاد ڈال دیتے ہیں، کوئی گوشت ڈال دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں جو مرضی وہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ جو ہے مجھے وہ لے گئے، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک سب مرین جو ہے لے دی. سب مرین جو ہے وہ دیکھ کے میرے رونے نکل آیا. میں ماں کے کریلے گوشت کھاتا آیا تھا. تو وہاں پہ سب مرین میں انہوں نے 3 وہ جو ہیں میٹ کے بال ڈالے ہوئے تھے اور بینز ڈالے ہوئے تھے. تو میں نے میٹ کے بال تو نکال دیے اور بین اور وہ روٹی کھائی. تو وہ مجھے آج تک یاد ہے، جب بھی میں اس دکان کے آگے سے گزرتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہوا تھا. لیکن پھر اینی وے دوست بن گئے اور بڑے اچھے دوست بن گئے. تو بہت کچھ سیکھا. تو ہوا یہ کہ میں نے چونکہ نیومن سے دوستی تھی تو میں ایز اے انیشل آپ نیومن کا کورس ہی لے سکتے. وہ فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ نیومن کا کورس لے سکتے ہیں آرکیٹیکچر اکوسٹکس کا. تو اس نے مجھے اجازت دے دی ایز اے اسپیشل اسٹوڈنٹ وہ کورس لینے کی. تو میں نے کیا. تو میں نے کریسی آڈیٹوریم کی اسٹڈی کی، اس پہ پیپر لکھا یہ وہ. تو اس میں کچھ جگہ ہیں جہاں پہ کام ذرا غلط ہوا ہے. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ نیومن نے ڈیزائن کیا ہوا ہے سارا. تو میں نے اپنے آرٹیکل میں بڑا کریٹک لکھا کہ جی یہ پتہ نہیں کس کے جو ہیں یہ کرو کونے کی سیٹیں 4 سیٹیں جو ہیں ان میں آپ کو جیسے یہاں پہ آتی ہے نا گونج، تو وہاں پہ گونج آتی ہے. تو وہ لکھا تو وہ بڑا ہنسا. مجھے A گریڈ وہ نہیں مانتے کئی دفعہ بات. تو پھر اینی وے پھر اور دوستی ہو گئی. پھر میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا، گریجویٹ بھی کر لیا. گریجویٹ جب کر لیا تو میں اس کی کمپنی میں پارٹ ٹائم کام بھی کرتا تھا. تو میں نے کہا مجھے اور کچھ سیکھنا ہے. تو کہنے لگا یہی اس طرح سیکھ سکتے ہو کہ میری کمپنی میں کام کرو تم. تو میں نے اس کی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا. تو میں دنیا میں ینگ لوگوں میں پرابیبلی ایک ہی بچہ ہوں گا جس کو 30 سال کی عمر میں یہ 26 کی عمر میں یہ اعزاز ملا کہ دنیا میں 5 کانسرٹ ہال بن رہے تھے. کیا بات ہے. تو ان 5 پہ میں نے کام کیا. سان فرانسسکو کانسرٹ ہال، بالٹیمور کانسرٹ ہال، میلبرن کانسرٹ، ٹورانٹو کانسرٹ ہال، کراکس کانسرٹ ہال، اور بہت بے شمار یونیورسٹیوں کے آڈیٹوریمز اور یہ اور وہ، اور ایون گوا کی کلا اکیڈمی کا سارا اکوسٹکس میں نے کیا تھا. اور اگر آپ کو نہ پتا ہو تو کرنتھین تھیٹر ہے جو کیلکٹا میں بنا تھا 1900s میں، اور اس میں جو ہے انڈیا کی جو مشہور سنگرز ہیں ان سے گواتے تھے، اور وہ وداؤٹ مائکرو فون لوگ سنتے تھے. تو وہیں سے ایک اس سے پہلے لیڈی ہوتی تھی انڈیا کی بڑی فیمس. اس کے بعد نور جہاں نے جب 16 ایئر کی ایج میں وہاں پہ گانا گایا تو شی بیکیم دا کوئین آف انڈین سانگس. تو اس لیے یہ بڑی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ آپ پہلے آرکیٹیکٹ بن جاؤ، اس کے بعد آپ جانو کہ قوت سما کے لیے بلڈنگ کو کیسے مفید بنانا تراشا جاتا ہے.
کہ بندے کی آواز جو ہے آپ کو کہتے ہیں کہ میوزک جو ہوتا ہے اٹ ٹچز یور ہارٹ. تو اگر صحیح میوزک ہو, صحیح حال ہو, تو وہ میوزک آپ کے دل کو ایسے ٹچ کرتا ہے جیسے خدا نے آپ کے دل میں ڈال دیا. اچھا جب آپ آئے تھے نا یہاں, جب آپ MIT آئے تھے تو آپ یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ آپ کو امریکہ میں ہی رہنا ہے کہ آپ واپس جائیں؟ نہیں, میں 4 دفعہ واپس گیا تھا. میں تو میری تو جو ہے یونیورسٹی کی گریجویشن یہ ادھر ہی لان میں ہوئی تھی. اچھا. اور 1 بجے گریجویشن ختم ہو گئی تھی. تو 4 بجے میں پلین پہ بیٹھا ہوا تھا, ڈریم کر رہا تھا کہ میں غریبوں کے لیے جا کے مکان بناؤں گا. تو وہ جا کے میں نے بنائے. میں نے کتاب لکھی تھی ایک, کیونکہ مجھے موقع مل گیا ایوب خان کے ساتھ ملاقات کا, تو اس کو میں نے کنونس کیا کہ لوگوں میں نالج ہونا چاہیے ہاؤسنگ کے بارے میں. تو ہینڈ بک فار ہاؤس بلڈر جو ہے 1971 میں چھپی تھی, تو گورنمنٹ نے وہ 2 ملین کاپیز لوگوں میں فری ڈسٹریبیوٹ کی تھی. لیکن یونیورسٹی میں میں پڑھاتا تھا, تو چونکہ میں بڑا پاپولر تھا, تو میرے جو بزرگ تھے جو کہیں سے بھی پڑھ کے نہیں آئے ہوئے تھے, وہ خطاطی کر کے جو ہوتے ہیں نا, آپ اگر ساری عمر ڈرافٹس میں نہیں کرتے رہے تو پھر بھی آپ آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں. تو وہ اس طرح کے لوگ تھے جو باسز تھے ہمارے, تو وہ پسند نہیں تھے کرتے, کیونکہ میں تو لڑکوں کو کہتا تھا نا کہ یار کوئی سوال ہے تو پوچھ لو. مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویسٹرن کلچر میں کام کرتے جاتے تو جو ہمیں وہاں پر کلچر اسلامک کام کا جو ابھی بھی چل رہا ہے, تو اس چیز کے ساتھ ہم لوگوں کی وہ سیٹنگ پھر نہیں بیٹھتی ہے, جو وہ کلچر ہے باسزم کا یا باقی انٹرفیرنس. وہاں پہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کہ کریٹیکل تھنکنگ ہو, کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ہمارے سارے اسلام نے کیوں اتنی ترقی کی. اسپین میں قردبہ, الحمرا, ہینگنگ گارڈن, الحمرا, مسجدیں, کیا کیا بنا. وہ کیوں بنا؟ کیونکہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ سائنٹیفکلی چیزیں کرتے تھے, وہ ڈاگما پہ نہیں اتنا جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پاکستان میں میں نے دیکھا تھا کہ وہ ڈاگما پہ زیادہ تھے, اور یہ نہیں تھے کہ اسٹوڈنٹس حق گوئی کریں. حق گوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے اور اس میں آرکیٹیکچر اچھا نہیں ہے, چاہے وہ میرا ٹیچر ہی ہے, تو اس کو وہ کہے کہ بھائی نہیں یہ غلط کیا ہوا ہے. تو جب اسٹوڈنٹ کو ایسے میں تیار کرتا تھا تو وہ پھر برا مناتے تھے. تو جاوید کی یہ تو بات ہو گئی ان اسٹوڈنٹس کی جو پاکستان سے, جو ابھی آپ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ابھی وہاں تب سے لے کے اب تک اپروکسیمیٹ 50 ایئرس ہو گئے ہیں جب سے آپ نے ڈگری حاصل کری ہے. 50 years. Do you meet any other young architect, engineer who is at MIT? What's the major difference that you find in the students that were there at the time and the students that are now coming to MIT? When I came to MIT, at that time MIT was a very free place. They not only allowed critical thinking, the teachers تھوڑا مار کے آپ کے سر میں ڈالتے تھے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے جیسے بلّہ شاہ تھا, اوکے, جیسے کشمیر کے پوئٹ تھے جو فلسفہ بڑی آسان زبان میں لوگوں کو بتاتے تھے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. جیسے وہ کہتا ہے کہ بھئی بلّہ شاہ کہتا ہے کہ ٹا دے مسجد, ٹا دے مندر, جو کچھ ٹہندا ٹا دے, پر کسی دا دل نہ ٹائی, اودے تے رب دلاں وچ رہندا. اوکے, اب یہ کتنی سمپل سی بات ہے, اوکے, لیکن یہ بات وہ یونیورسٹیوں میں نہیں کرنے دیتے, کیونکہ پھر جو ہے اسٹوڈنٹوں کو اپنا حق مانگنا آ جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اچھے نمبر ملنے چاہیے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ فلاں کا بیٹا ہے, اس کو اچھے نمبر دے کے تو نوکری دلانی ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا وہ والا, یہ ہو گیا وہ سائڈ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب اگر
ایک آج کا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آئے اور آپ کو بولے کہ جاوید انکل مجھے I dream to come to MIT, I dream to study here. What are the 2 advices that you would give in 1 minute? خان اکیڈمی کا مٹیریل اویلیبل ہے, MIT کے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہوا ہے, میرا بہت دوست تھا. سلمان خان. یا ہاں 2 لڑکیاں آئی ہوئی ہیں MIT میں, جی بڑی غریب فیملی سے, فل اسکالرشپ. میں انہیں ملا تو میں پہلی دفعہ دیکھا کہ یار یہ تو سارے زمینوں کے بچے آتے تھے, تو یہ کیا ہوا؟ تو میں نے ان کو پوچھا بیٹا ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ٹو گیٹ فل اسکالرشپ فرام MIT؟ کہنے لگی کہ میرے ٹیچر جو ہیں وہ بڑے اچھے تھے, انہوں نے اپنا کمپیوٹر مجھے دیا اور کہا خان اکیڈمی سے کرو. تو میں نے سارا میتھس جو ہے وہ خان اکیڈمی سے کیا اور باقی چیزیں بھی کی. اچھا اس پہ میں اپنے ناظرین اور جو ہمارے سامعین ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی چھڑا. I want to actually wrap it up honestly because I think it's such a wonderful story, but looking at the constraints of the internet speed and the time that's available to the viewers, most of the viewers are going to be from Kashmir Valley. تو لیکن بہت ہی امپورٹنٹ بات چھیڑی انہوں نے. جاوید انکل آپ کی آپ نے سلمان خان اکیڈمی کا ذکر کیا, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں پہ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ اویلیبل ہے. ہائی اسپیڈ انفارچونیٹلی کشمیر میں Unfortunately, I disagree with you. I want to actually 110% I disagree. That's absolutely fine. You have every right to disagree with me. But I want to bring in your own foundation, the Aziz Foundation. What it does is that it actually... What we do is, you see, you can record Khan Academy stuff on CDs, on pen drives, but we record on SD cards کیونکہ وہ indestructible ہوتے ہیں. And you can play those cards جو ہے MP4 player جو بہت سستا آتا ہے, امریکہ میں $34 کا مل جاتا ہے. اسکرین جو ہے وہ $50 سے لے کے $100 میں ملتا ہے. اگر آپ MP4 پلیئر, ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیزائن کریں ایسے جو پرانے ٹی وی جو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے لوگ پھینک رہے ہیں ان کے ساتھ وہ لگ جائے, تو ولیجز میں وہ لڑکا کسی گائیڈ کے ساتھ بیٹھ جائے اور مٹیریل ریکارڈڈ ہو جو وہ سن سکیں. اور وہاں پہ اگر بجلی نہیں بھی ہے تو وہ سولر بجلی سے آن ہو جائے, کیونکہ بجلی بہت تھوڑی چاہیے ہوتی ہے, بیٹری سے آن ہو جائے. یا بائیسیکل کی جو ہے, آپ نے پرانے زمانے میں بائیسیکل چلائے ہوں گے اور وہ جنریٹ کی ہوگی الیکٹریسٹی, وہ ایسے کر کے آپ چلا لیں. لیکن یہ ہے آئیڈیا صرف اتنا ہے کہ دے ول پل دا پلگ آن انٹرنیٹ اینی ٹائم. خاص کر وہ ایسی چیزوں پہ پل پلگ کریں گے جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں. جی سو میرے کوشچن کا مطلب یہی تھا کہ جیسے آپ کام کر رہے ہیں عزیز ڈاٹ فاؤنڈیشن کر کے, ہمارے ناظرین کے لیے عزیز ڈاٹ فاؤنڈیشن, اور کشمیر بیسڈ جو ایک ہے, اٹس آلسو بیسڈ ان the US, but it has its own branch in Kashmir as well, the Kashmir Education Initiative. So what they do is that they also, exactly what Jayed actually said, is that they also record videos, سلمان خان اکیڈمی کے ویڈیوز یا کچھ اور اکیڈمی کے ویڈیوز وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ریکارڈ کرتے ہیں, دین دے پرووائڈ دیم آن ہارڈ ڈرائیو, جو بھی ہارڈ ڈسک ہے یا پین ڈرائیو ہے, جہاں سے لوگ اس مٹیریل کو دیکھ سکتے ہیں. سو آئی ووڈ ایکچولی ریکمینڈ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ سہولیت اویلیبل نہیں ہے بٹ یو اسٹل آر ایبل ٹو سی our this segment of the program, and you do not have high speed internet available for watching videos from Salman Khan Academy or any other academy or YouTube, what you can do is that you can go to aziz.foundation, or you can contact any representative of Kashmir Education Initiative, KEI.org پہ آپ جائیں, وہاں پہ ان سے بات کریں. You can get that material. So I would actually I would really appreciate جاوید انکل اگر آپ 1 منٹ میں پورا سمری دیں اور ایڈوائس فار دا نیکسٹ جنریشن. محنت کرو. جب مجھے نمبر کم ملتے تھے یا یہ ہوتا تھا کہ کسی ٹیچر نے کسی کی رائے کی ہے اور مجھے, حالانکہ میں بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں روتا روتا اس کے پاس آ جاتا تھا, تو میرا بھائی کہتا تھا کہ دیکھو
محنت کبھی رائے گا نہیں جا سکتی. تمہاری محنت پھل لائے گی. نمبر ملے نہ ملے, لیکن زندگی میں تم سے تمہارا ٹیلنٹ کوئی نہیں چھین سکتا. اس لیے اس ٹیلنٹ کو بڑھاؤ. راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, ننگے پاؤں جا کے کہیں سے کتاب لینی پڑتی ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے علم کے لیے, تو علم حاصل کرتے رہو جی. اور بہترین سے بہترین ہوتے جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ وہ کمپٹیشن یہ کیا ہے, اپنے آپ سے کمپٹیشن کرو, اتنا کرو کہ نمبر 1 ہو جاؤ. مطلب آپ بس یہی فائنل میسیج ہے کہ محنت کرتے رہو, اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جاوید انکل, کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور اتنی ساری جو نالج آپ نے ہمارے ویورس کے لیے بتا دی. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ریپ اپ کرنا پڑے گا. تو میں جاوید انکل کا, شبیر بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا, اور ہم لوگوں نے یہ سیشن جو مطلب شارٹ نوٹس پہ کیا جاوید انکل کے ساتھ. تو آپ سب لوگوں کے ساتھ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور ایک گیسٹ کے ساتھ ملیں گے. تو تب تک کے لیے سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور یہ میں بتانا چاہوں گا جاتے جاتے ہمارے ویورس کو کہ وی آر ریکارڈنگ دس سیشن ایٹ انڈر دا فرسٹ ڈوم آف MIT میساچیٹس انسٹیٹیوٹ. اور پیچھے ہمارے یہاں جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں, دس از ولیم بارٹن راجرز. ہی از دا فاؤنڈر آف میساچیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. And you know what a great way to listen to a great story from someone from Jammu and Kashmir under the very institute where from he got his education. Thank you very much. Take care of yourself. Bye bye.